अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। नाजरीन, आपकी बहन आपकी होस्ट सिद्रा अमीन एक मरतबा फिर एक हिंदू बहन के इस्लाम कबूल करने की कहानी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। इस बहन का नाम डॉक्टर मीना है और इनका ताल्लुक तामिल ब्राह्मण फैमिली से है। डॉक्टर मीना कैलिकट मेडिकल कॉलेज के रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में जॉब कर रही हैं और वो बहुत तफसील से उन पॉइंट्स को उजागर कर रही हैं जिनकी वजह से उन्होंने हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम कबूल किया। यकीनन ये पॉइंट सुनना आपके लिए ना सिर्फ दिलचस्पी का बायस होगा बल्कि आपकी नॉलेज में भी इजाफा करेगा। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त कि वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो आइए बढ़ते हैं डॉक्टर मीना की वीडियो की जानिब। എനിക്ക് മനസ്സിലായിരുന്നത് ആം, പടച്ചതമ്പുരാൻ താൻ എങ്ങനെയാണ് എന്ന് അർജുനന് കാണിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ അതിന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ ഒരു ഭാഗമായിട്ട്, ദൈവത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് അതിനെ ഉൾക്കൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന, അതും ആകുന്ന ഒരു ദൈവം എന്നൊരു സങ്കല്പം കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഒരു ഹിന്ദു തൂണിലും തുരുമ്പിലും ദൈവമുണ്ട്, എന്നിലും ദൈവമുണ്ട്, നിന്നിലും ദൈവമുണ്ട്, അങ്ങനത്തെ ഒരു വിശ്വാസം കൊണ്ടു നടക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതിലെന്താണ് തെറ്റ്? രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം, ചാപ്റ്റർ 6 വേഴ്സ് 41, എക്സാക്ട് വേഴ്സ് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, അത് വായിച്ചാൽ അതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ട്രാൻസ്ലേഷനാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, കമന്ററി അല്ല. അതിൽ പറയുന്നത് അർജുനന്റെ സംശയത്തിനൊരു ഉത്തരമായിട്ടാണ് വരുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ സംസാരിച്ചല്ലോ സാൽവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന്. ആ വേഴ്സ് പറയുന്നത് ദോസ് ഹു ഡു റൈറ്റിയസ് ഡീഡ്സ് they achieve heaven for their righteous deeds, and that is for a limited duration of time. അതിനുശേഷം അവർ തിരിച്ച് ഈ ലോകത്തേക്ക് വരുന്നു ഫോർ അനദർ ചാൻസ്, ഒരു റീബർത്ത് എന്ന മോഡല്. അതായത് നമ്മളെ നല്ലതും തിന്മയുമായ കർമ്മങ്ങൾ തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടിട്ട് ഹെവൻ ഓർ ഹെൽ, ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് അനദർ ചാൻസ്. അതായത് സാൽവേഷൻ ഇസ് സംതിങ് ബിയോണ്ട് ഹെവൻ ഓർ ഹെൽ എന്ന ഒരു ഇംപ്രഷൻ അത് വായിച്ചാൽ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ഇതെല്ലാം കടത്തിക്കൂട്ടലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ആ കൺഫ്യൂഷനെ ഒരു ഹിന്ദു ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. സഹായിക്കണം. सबसे पहले अपना तारुफ करवाऊं। मेरा नाम डॉक्टर मीना है। मैं कैलिकट मेडिकल कॉलेज के रेडियो डायग्नोसिस डिपार्टमेंट में काम करती हूँ। आज मैं शादीशुदा हूँ और मेरा एक 1.5 साल का बच्चा है। मेरा ताल्लुक कैलिकट शहर से है। मेरी पैदाइश एक हिंदू ब्राह्मण फैमिली में हुई, ख़ास तौर पर तामिल ब्राह्मण ख़ानदान में। अपनी कहानी शुरू करने से पहले तमाम स्टूडेंट्स जो यहाँ मौजूद हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगी कि मेरी बात आज ज़रा तफसीली और लंबी होगी, मगर मैं कोशिश करूँगी आपको वो सारे लॉजिक्स और रीज़न समझाऊँ जिनकी वजह से मैंने हिंदू धर्म छोड़ा और इस्लाम कबूल किया। इसलिए मेरी पूरी गुफ्तगू मुकम्मल तवज्जो से सुनिएगा, ये यकीनन आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। शुरू में मैंने सेंट्रल स्कूल कैलिकट में पढ़ाई की और बहुत अच्छी तालीम हासिल की। फिर मैंने एंट्रेंस पास किया और एमबीबीएस के लिए कैलिकट मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया। एमबीबीएस के दौरान मेरे जहन में सवालात आने लगे कि इंसान ज़मीन पर क्यों है, हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है। मैं दुनिया को देखती तो लगता कि हर तरफ इंतशार और गड़बड़ है। अगर खुदा है तो क्या वो नाइंसाफ है, सख्त है, जालिम है? ये सोचे मुझे एथिज्म की तरफ ले जाने लगी। तीसरे साल में मेरा यही नज़रिया था। मैं सोचती थी कि इंसान क्या है, कहाँ से आया है, कहाँ जा रहा है, खुदा है, वो क्या है, हमारा उससे ताल्लुक़ क्या है, हम क्यों रहते हैं, हमें क्या करना चाहिए। ऐसा नहीं था कि मैं इस हद तक परेशान थी कि अस्पताल जाना पड़ता, बल्कि घर का माहौल बहुत पुरसुकून था, वालिदैन बहुत प्यार करने वाले थे, इसलिए मैं पढ़ती रही। इसी दौरान मेरा धर्म और जीवन के बारे में तजस्सुस इतना बढ़ा कि मैं गीता क्लासेस में जाने लगी। मैं धर्म को तफसील से समझना चाहती थी। मैंने सोचा पहले अपने मज़हब को पढ़ूं। मज़हब ही खुदा के बारे में बात करता है और ज़िंदगी के राज वही बता सकता है। तो मैंने भगवत गीता के ज़रिए हिंदू धर्म को पढ़ना शुरू किया। तकरीबन 2 साल पढ़ने के बाद मैंने देखा कि मेरा कन्फ्यूजन ख़त्म होने के बजाय और ज़्यादा बढ़ गया है। मैंने गीता कई बार पढ़ी,
گھر والوں، دوستوں اور گیتا ٹیچر سے باتیں کیں، سوالات کیے، گھنٹوں گھنٹوں بحث کی، پھر بھی جواب نہیں ملے، مایوسی بڑھی۔ تب جا کر میں اپنے مسلم دوستوں کی بات سننے کے لیے تیار ہوئی۔ وہ پہلے سال سے ہی اسلام کی بات کرتے تھے، لیکن میں نہیں سنتی تھی۔ میں سمجھتی تھی میرا مذہب زیادہ بڑا ہے اور میں ان کو سکھاؤں گی کہ زندگی کی اصل حقیقت کیا ہے۔ دوسری طرف میں دیکھتی تھی کہ میرے مسلمان دوست بڑی اچھی زندگی گزارتے تھے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا۔ میرے کلاس فیلوز محمد رفیق اور شاہد وغیرہ، وہ اسلام کی بات کرتے رہتے تھے مگر میں نہیں سنتی تھی، میری انا مجھے روکتی تھی۔ جب میں نے گہرائی سے گیتا اور ادویتا کا فلسفہ پڑھا تو پتہ چلا ہندو مذہب کا اہم نظریہ ادویتا ہے، یعنی صرف ایک حقیقت ہے، خالق اور مخلوق ایک ہیں، دنیا مایا ہے، اصل صرف خدا ہے اور وہ مجھ میں بھی ہے، تم میں بھی ہے، اہم برہم ماسمی، یعنی میں ہی خدا ہوں۔ لیکن پھر سوال اٹھا، میں کس سے دعا مانگوں؟ خدا تو مجھ میں ہی ہے، تو پھر مدد کون کرے؟ مجھے ایک ایسا خدا چاہیے تھا جو مجھ سے زیادہ طاقتور ہو، علم والا ہو، کہ میں اس پر بھروسہ کر سکوں۔ پھر میں نے اسلام پڑھا۔ سورہ اخلاص میں اللہ کے بارے میں بتایا گیا، اللہ ایک ہے، بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا، اور اس جیسا کوئی نہیں۔ خدا مخلوق سے جدا ہے، وہ سب کچھ بناتا ہے، طاقت رکھتا ہے، مگر مخلوق کے اندر نہیں ہوتا۔ اس سے مجھے سکون ملا کہ کوئی طاقتور خدا ہے جو سنتا ہے، جواب دیتا ہے۔ سورہ اخلاص کی تیسری آیت، لم یلد ولم یولد، اس نے مجھے بتایا کہ خدا وہ ہے جو نہ خود کسی سے پیدا ہوا اور نہ کوئی اس سے پیدا ہوا۔ یہ آیت صاف صاف کہہ رہی تھی کہ راما اور کرشنا جو پیدا ہوئے اور پھر مر بھی گئے، وہ خدا نہیں ہو سکتے۔ بھلا وہ کیسے خدا ہو سکتا ہے جو اپنی پیدائش میں خود کسی کا محتاج ہو، جو اپنی زندگی برقرار نہ رکھ سکے اور مر جائے؟ ہندو مذہب میں موکش کا مقصد جنم پنرجنم کے چکر سے نکلنا ہے، نیکی کر کے جنت، بدی پہ جہنم، پھر دوبارہ جنم، بار بار جنم، اور نجات تب جب خواہش ختم ہو جائے، دنیا چھوڑ دو، دل لگاؤ ہی نہ، چاہت ہی نہ ہو۔ مگر میں سوچتی تھی تو پھر پڑھائی کیوں، شادی، بچے، کیریئر کیوں؟ اگر خواہش ہی نہیں رکھنی تو زندگی کا مقصد ہی کیا ہے؟ اسلام کہتا ہے زندگی آزمائش ہے، نیکی کرو، برائی چھوڑو، آخرت میں حساب ہوگا، اللہ جج ہے، قرآن آخری کتاب ہے، کامیابی جنت ہے اور اللہ کی رضا، اور اسلام واضح طور پر بتاتا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط۔ مر گئے تو دوبارہ موقع نہیں ملے گا، یہی ایک ہی جنم ہے، اچھے کرم کرو تاکہ جنت میں جاؤ، برے کرموں سے بچو تاکہ جہنم میں نہ ڈالے جاؤ۔ اس طرح مجھے تناسخ یعنی پنرجنم کا مسئلہ بھی سمجھ نہیں آیا۔ اگر میں زندگی میں غلطی کروں اور اگلے جنم میں کوئی اور شکل میں پیدا ہوں تو سزا تو اگلے جنم کو ملے گی، مجھے نہیں۔ پھر میرا کیا تعلق؟ یہ بات میری عقل کو مطمئن نہ کر سکی۔ وہاں تو بہت سارے جیوتما اور پرماتما کے تصورات ہیں، آپ چاہیں تو مزید سیکھ سکتے ہیں۔ مختصر یہ کہ اگر آپ دور سے دیکھیں تو ہندو دھرم کی روحانیت بہت مبہم خیالات پر مبنی ہے۔ ہر چیز کے لیے ایک الگ راستہ، الگ تعریف، لیکن کوئی واضح ٹھوس گائیڈ لائن نہیں ملتی کہ انسان کس چیز پر عمل کرے۔ عملی سطح پر اس کے استعمال کی گنجائش بہت کم ہے، کیونکہ جیوتما کا نہ کوئی واضح مقصد ہے نہ کوئی واضح شکل۔ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں، آپ لوگ شاید مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے کہ اسلام کیا بتاتا ہے۔ اب اس پس منظر میں ایک ہندو پھر بھی سوال کر سکتا ہے جو میں نے خود بھی پوچھا تھا کہ ٹھیک ہے، میں ہندو پیدا ہوئی ہوں تو کیا مسئلہ ہے اگر میں اسی پر یقین رکھوں؟ اگر اسلام کچھ اور کہتا ہے تو مجھے کیوں پرواہ ہو؟ اس کا جواب یہ ہے کہ خدا نے پوری انسانیت کو پیدا کیا۔ اگر خدا ہر انسان کو الگ الگ پیغام دے دے تو پھر وہ کس قسم کا خدا ہوا؟ ایک کو کچھ اور بتانا اور دوسرے کو کچھ اور، یہ عدم تسلسل ہے۔ ایسے تو دنیا تقسیم ہوگی، لہٰذا ان میں سے ایک ہی درست ہو سکتا ہے یا دونوں غلط، مگر دونوں صحیح نہیں ہو سکتے۔
جب زندگی گزارنے کے نظریات میں تضادات موجود ہیں تو وہ ایک ہی خدا کی طرف سے نہیں ہو سکتے، اس لیے ہمیں انہیں پرکھنا ہوگا کہ کون صحیح ہے اور کون غلط۔ میں پہلے ہی ہندوازم کی ابہام اور کنفیوژن کی بات کر چکی ہوں، لیکن پھر بھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ آپ نہیں سمجھتے، آپ کی عقل کم ہے، آپ کا شعور کم ہے۔ تو ٹھیک ہے، پھر ثبوت لاؤ۔ قرآن خود اپنا ثبوت پیش کرتا ہے۔ آپ میں سے کئی لوگ قرآن کی الہیت اور مصنف قرآن کون جیسے موضوعات پر کئی کتابیں اور مضامین پڑھ چکے ہوں گے۔ اب چند اہم نکات سنیے جنہوں نے مجھے بہت متاثر کیا۔ قرآن بتاتا ہے کہ انسان کیا ہے، خدا کیا ہے، زندگی کیا ہے، کیسے جینا ہے، محرکات، جنت، دوزخ، صحیح غلط، ہر چیز واضح طور پر بتا دیتا ہے۔ اب قرآن کو آزمائیے۔ قرآن ایک ادبی معجزہ ہے، شعری اعتبار سے، گرامر کے اعتبار سے اس میں کوئی غلطی نہیں۔ اتنی خوبصورت زبان ایک ان پڑھ نبی کے ذریعے کیسے آئی؟ پھر قرآن میں سائنسی حقائق ہے۔ قرآن سائنس کی کتاب نہیں، لیکن اسے سائنسی اصولوں پر پرکھا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کائنات کا آغاز۔ آج ہم جانتے ہیں کہ کائنات ایک یونٹ سے پیدا ہوئی اور پھر پھیلتی گئی، جسے بگ بینگ کہتے ہیں۔ قرآن میں یہ بات موجود ہے۔ شہد کی مکھیوں کی مثال، سورہ نحل میں قرآن کارکن مکھی کے لیے مؤنث صیغہ استعمال کرتا ہے، اور سائنس نے 1973 میں دریافت کیا کہ شہد لانے والی مکھیاں مادہ ہوتی ہیں۔ ایک ان پڑھ نبی یہ کیسے جان سکتا تھا؟ اسی طرح ایمبریولوجی، انسان کی تخلیق کے مراحل، نطفے کا چپکنا، بڑھنا، تہ در تہ بننا، یہ سب قرآن میں بیان ہے، جبکہ سائنس نے ابھی حالیہ دور میں تقریباً 100 سال سے بھی کم عرصے پہلے اسے ثابت کیا ہے۔ پھر فنگر پرنٹس، قرآن کہتا ہے کہ ہم تمہاری انگلیوں کے پور پور دوبارہ بنا دیں گے۔ انسانی شناخت کا یہ سسٹم جدید علم ہے۔ اگر کوئی کہے کہ یہ سب اتفاق سے ٹھیک ہوا، تو پھر احتمال کا اصول ہے۔ مثال کے طور پر شہد والی آیت میں 6 ممکنہ گرامری صورتیں تھیں۔ ایک درست تھی، یعنی 6 میں 1 کا ریشو، یعنی 5 چانسز تھے کہ غلط آپشن استعمال ہو جاتا۔ سمندر کی لہروں والی مثال میں 2 آپشن تھے، ایک درست تھا، یعنی 2 میں سے 1 کا ریشو، دونوں کو ضرب دیں تو 12 میں سے 2 درست تھے، اور 10 چانسز تھے کہ غلطی ہوتی۔ ایسے تقریباً 1000 سائنسی حقائق ہیں جو قرآن میں موجود ہیں، سب کے سب درست ہیں۔ اگر سب اتفاق سے ہوئے ہوتے تو احتمال تقریباً 0 ہوتا، یعنی یہ سب محض اتفاق نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ محض اتفاق ہوتا تو 1000 میں سے 1 تو غلط ہوتا۔ قرآن چیلنج دیتا ہے، اس جیسی کتاب لے آؤ، نہیں تو 10 صورتیں، نہیں تو 1 صورت۔ 1400 سال ہو گئے، کوئی آج تک نہیں لا سکا۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ محفوظ رہے گا، اور واقعی آج تک وہی ہے جیسا نازل ہوا تھا۔ دوسری کتابیں بدل گئیں، زبور، بائبل وغیرہ، ان میں تبدیلیاں ہوئیں، مگر قرآن نہیں بدلا۔ قرآن کہتا ہے غلطی نکال کر دکھاؤ۔ آج تک کوئی قرآن میں غلطی نہیں نکال سکا۔ تو میں یہی کہتی ہوں، اندھا دھن ایمان نہ لائیں، دلیل سے سمجھیں، سیکھیں، ثابت کریں۔ آج لوگ سمجھتے ہیں بس کوئی معقول بنیاد چاہیے۔ قرآن خود کہتا ہے کہ اس میں تضاد نہیں، اور آج تک کوئی تضاد ثابت نہیں ہوا۔ خدا نے ہمیشہ انسانوں کو راہ دکھائی، انبیاء آتے رہے، اور بنیادی پیغام ہمیشہ ایک ہی رہا، مقصد زندگی، صحیح اور غلط کی پہچان اور خدا کی بندگی۔ یہ احتمال کہ کوئی انسان ان ساری باتوں کو ایک ساتھ بالکل صحیح کر دے بہت ہی کم ہے۔ تو میں یہی کہتی ہوں کہ آپ کو کسی چیز پر اندھیرے میں یقین کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ یہ سب چیزیں خود پرکھیں، تحقیق کریں اور پھر ایمان لائیں۔ تو یہ کچھ سائنسی ثبوت تھے۔ پھر آگے جا کر قرآن خود کہتا ہے کہ یہ کتاب بدلی نہیں گئی۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ ایک محفوظ لوح میں موجود ہے۔ سورہ 85 تقریباً آخری آیت میں وہ کہتا ہے کہ یہ لوح محفوظ رہے گی۔ آج آپ دیکھ لیجئے کہ بائبل بھی خدا کی سچ کتاب تھی، مگر وہ محفوظ نہیں ہے۔ اسے انسانوں نے بار بار لکھا اور اپنی مرضی کی چیزیں اس میں شامل کرتے گئے۔ نتیجہ یہ کہ آج ہمارے سامنے بائبل کے 3000 سے زیادہ ورژنز موجود ہیں، اور سب ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ تو ان ساری باتوں کے بعد ایک سوچنے والا انسان ایک ہی منطقی نتیجے تک پہنچ سکتا ہے۔
وہ یہ کہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، یہ آخری وحی ہے، اور دنیا کے ہر انسان پر، چاہے وہ بھارت میں رہتا ہو، امریکہ میں یا سری لنکا میں، یہ لازم ہے کہ وہ اسے قبول کرے، اس کے مطابق زندگی گزارے، اگر کہ وہ اپنی نجات چاہتا ہے۔ اب میں بتاتی ہوں کہ میں کیسے اسلام کی طرف آئی۔ سب سے پہلے اور سب سے اہم، میرے ان مسلمان دوستوں سے ہونے والی باتیں جنہیں اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچانے میں دلچسپی تھی۔ انہیں اس بات کا خوف تھا کہ اگر وہ اسلام کا پیغام آگے نہیں پہنچائیں گے تو ان سے قیامت والے دن پوچھ ہوگی۔ بس یاد رکھیں، میں ایک خاتون ہوں، ایک براہمن خاندان میں پیدا ہوئی تھی۔ میں نے چیزیں سمجھنے کی کوشش کی، لوگوں نے مجھ سے بات کی، کتابیں پڑھی، ویڈیوز دیکھی، لیکچرز اٹینڈ کیے۔ یہ سب کس نے کروایا؟ آپ جیسے لوگوں نے، جنہوں نے سوچا کہ یہ پیغام دینا ضروری ہے۔ شروع میں بھی یہی سوچتی تھی کہ اللہ نے شروع سے سب کو دین دیا ہے، کتابیں دیں، ہدایت دی، سب دین ایک جیسے تھے، سب اللہ کے سپردگی کے دین تھے، مگر انسانوں کے ہاتھ لگ کر بدل گئے۔ ہمیں ہندوازم میں یہی بتایا جاتا ہے۔ پھر جب انسان اس فلسفے کے تحت سوچتا ہے کہ قرآن بھی میرے لیے اترا ہے، یہ صرف مسلمانوں کی کتاب نہیں، میں اور وہ، ہم سب ایک ہیں، تو یہ دیوار ختم ہوتی ہے۔ آخرکار میرے دل نے کہا، یہ سب ایک ہی دھرم نہیں ہو سکتے۔ اسلام اور ہندوازم دو الگ الگ دھرم ہیں، اور دونوں میں سے کوئی ایک سچ ہے، اور وہ سچ اسلام ہے۔ جس دن مجھے یہ بات سمجھ آ گئی، میں نے کلمہ پڑھنے میں ذرا دیر نہیں لگائی اور فوراً اسلام قبول کر لیا۔ اور آخر میں یہاں بیٹھے سبھی اسٹوڈنٹ سے یہی کہوں گی کہ آپ نے بھی یہی کرنا ہے، لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا ہے۔ جو نعمت اللہ نے آپ کو دی ہے اسے آگے پھیلانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔